चाहते, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। लम्हों में कैद कर दी सदियों की चाहते, हसरत रही कि ऐसा भी अपना कोई तलबगार हो। नाज़रीन आदाब, रूबरू के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और मैं हूं आपके साथ शाहीन महाजन। नाज़रीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम में टॉपिक अलग अलग होता है। आज हमारे प्रोग्राम में जो टॉपिक हमने चुना है वो है कश्मीरियत और सूफिज्म। पिछले प्रोग्राम में कश्मीरियत और सूफिज्म पे क्या बात हुई, आइए सबसे पहले डालते हैं उस पर एक नजर। ये कश्मीर जो है इसे पिरवर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक वाक़ा बताऊं, शेख मखदूम हमजा अलैहिर्रहमा की। जब वो पैदा हुए थे उन्होंने दूध माँ से नहीं पिया, माँ की छाती से दूध नहीं पिया था। तो उस वक्त लल आरिफा नामी, लल ईश्वरी, ललजत जिसे कश्मीरी लोग जिसको जानते हैं, वो वहाँ पहुंची। तो उसके माँ बाप ने उनसे सवाल किया कि बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन दूध नहीं पी रहा है। तो उन्होंने उसे कहा चमाल चे ये जनमंद शोक चन क्या शुकमंद शान। ये कश्मीरी हर एक जानता है। इस कश्मीर में ऐसा भाई बंधन था, सूफी संत ऐसे थे, चाहे हिंदू था, मुसलमान था या किसी और मजहब से मुंसलिक था, सबके लिए वो यकसान बातें किया करते थे और सबको एक साथ अपने साथ ले जाती थी। जब हम संतों की बात करें, जब हम सूफियों की बात करें तो आप बहुत पीछे जा रही है। ये पिरवर के नाम से जानी जाती है हमारी कश्मीर, और यहाँ सूफियों और बुजुर्गों ने बहुत से भाईचारे, अमन शांति के काम किए हैं, बहुत सारे। उसमें सोपोर कहीं पीछे नहीं रहा है। यहाँ पे रहीम सोपोरी साहब थे, बड़ी सादगी उसकी जिंदगी थी। एक उसके पास एक या दो, उस जमाने में दो छोटे बेड़ थे जिससे वो दूध निकालता था, और उसने घर में उसकी जो औरत थी वो चरखा कतती थी, चरखे से गुजारा करती थी, और साथ ही साथ उसके जो कलाम है, चाहे उसने ये बोला है हु करान जंची शेर जंची ग्रजान जंगल मंजिए जंगलस मंचे सोरफ्त गुनसाई, या दूसरा एक बड़ा कलाम उसने बताया है तोर था बर कपस युत्न ब्योर फरीजा सुई बुलबुला रचुन पंजरस मज युस्न मरीजा। बातें तो हमारी सन्नत की मेहरबानी है ना, हमें सोपोर को सन्नतों की मेहरबानी है। यहां हमारे यहां सूफीज्म में लेटेस्ट जो हम ये तो हम उनकी बात मैंने की जो मैंने देखे नहीं। हाल ही में हमारे यहां पे एक पीर बाबा थे आहद साहब, दुनिया भर के लोग उसके पास आते थे। उसमें भी कोई शख्सियत थी, मैंने उसको खुद देखा है, -10 या -8 होता था, ठंडे पानी में वो जहलम के किनारे नहाता था। सन्नत तो यहां पे बहुत है, संतों का ही देन तो हमारे इस कश्मीर में है। जैसे कि हमारे टीचर साहब ने अभी फरमाया कि ये पिरवर है। इस पिरवर को पता नहीं किसकी नजर लगी, उस नजर के हम हो गए। सानी कशीर से वननी रेशवर, यह सह जाय सह पाक जाय ये जन वरियाहो रेशियो मुनियो सूफी सेंटो यम ये पैद सपदेमत, ये कि जन आज ब्रोट कम अज कम 600 वरी सानी कशीर मज यथ रेशवार मज इस्लाम वोतमुत सह ओनमुत एक सूफी बुजुर्गन। अलगढ़ अल्लाह ताला सिंद बदौलत तम पे तिहज तम मेहनत सत आज कशीर सारी मुसलमान तकरीबन यमो पतमो 3 वरियो पे
اکنامکلی پولیٹیکلی سوشلی انوائرمنٹلی ہر طرح گئی اس متاثر. بی اخ کت جوڑ بہ ات ست کہ یس زن سن یہ کشمیریت گڈ کرہا بہ یہ بیان یہ کشمیریت کیا اس ساری یہ کشیر. کشمیریت مطلب گو یہ سون اخ مخصوص کلچر اخ یس زن سرسی دنیا مز مان زان لبن کہ یم کشیر یم واریاہ مہمان نواز. سوئی سون مہمان نوازی سہ سرسی دنیا مز ونکس تم ست زان کہ اس یہ کشمیر کشمیرس مز روزن ول یمن کۭژاہ اصل انسانیت یمن کوتاہ اصل ہر کانٛہہ چیز یم سۭتۍ ونیُک تام تہِ سون یہ کشمیر یہ کشمیریت یہ زان. البتہ یتھ پٲٹھۍ سوال پانے سوالسٕے منٛز چھُ جواب تہِ کہ پٔتمیو 3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ واریاہ نامسید حالاتو سۭتۍ چاہے تم پُلٹِکلی یا نان پُلٹِکلی یا سُہ باقی چیز یا کم چیز یمو سۭتۍ سٲنۍ یہ کشمیریت متٲثر گٔمٕژ چھِ. مگر ییٚمہِ یور کُن پتھ کُن وٕچھو نہٕ کینٛہہ برونٛٹھ کُنٕے پکنٕچ کرو کوٗشش کہ انشاءاللہ رحمان یم یوکن یم سٲنۍ حالات یم بنن بہتر پیس تو سٹیبلٹی تو ڈیولپمنٹ یہ بی اکہ پھر اور سون یہ کشمیر تو کشمیریت روز انشاءاللہ زندہ. واجپائی جی دِژا اَسہِ اَکہِ دۄہ یاد آن جہانی واجپائی صاحبن دوٚپُن کشمیریت انسانیت تہٕ جمہوٗریت. کشمیریت کیا گئی اس میٲنۍ سٲتھین ووٚن ییٚتہِ کشمیریت ٲس نہٕ یِژٕے حظ کہِ أسۍ ٲسۍ مہمان نوٲزی منٛز اول درجس پٮ۪ٹھ. اَسہِ ٲسۍ واریاہ صفت یم زن سٲنۍ صفت باقین سٹیٹن منٛز لُکھ ٲسۍ زیادٕ پہن پسند کران مگر سُہ کشمیریت کتہِ روٗز نابسٲید حالاتو کوتاہ اثر انداز کوٚر سون یہِ سمکھاے نہٕ کانٛہہ چیٖز سمکھاے نہٕ تم دِتِکھ نہٕ اَسہِ کرنہٕ اورُک تہِ آو نہٕ اَسہِ کانٛہہ تمہِ آیُک پوٚژھا یُس أسۍ سِول لیولہِ پٮ۪ٹھ کرہاو أسۍ تِمن سۭتۍ انٹریکٹ پتہٕ ترِ تِمن کشمیریت کتھ ٲس ونان اَسہِ تہِ روٗد نہٕ سُہ پانہٕ ؤنۍ أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ کشمیریت أسۍ یہِ ہسا یہِ زندٕ تھاوہاو. صوفی ازم اوس اَسہِ شیخ العالم شیخو ازم اوس اَسہِ میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ صوفی اعظم اوس اَسہِ محبوب عالم. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ چھلاو گۄڈٕ ٲس تہِ أسۍ کرہاو باوضوٗ روزہاو پتہٕ دِمہاو تِہُنٛد أسۍ ناو. تِمو کیٛاہ ووٚن اَسہِ محبوب عالم ییٚمہِ ساتہٕ گژھان اوس حضرت میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ نِش سُہ اوس تمہِ دۄہ ترٛاوان تٔتی کوہہِ مارن پٮ۪ٹھ أچھ بۄن کُن پتہٕ اوس واتان خانقاہ مولا. اَسہِ دیُت قرآن یُس زن اوس اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ سمجھو اَسہِ پنٕنۍ شیخ العالمن پنٕنۍ بٔڑۍ پیٖرن اور تٔمۍ ونیاو اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ پٔکِو. ییٚتہِ چھُ تٔمسٕے اجازت یتھ سانہِ پیروارِ منٛز روزنس یُس اَسہِ صاف تہٕ پاک روزِ. أسۍ چھِ وٕچھان یُس اَسہِ اتھ صوفی ازمس لوت تہٕ یہِ سا محبت برِ انشاءاللہ پننٮ۪ن گرن منٛز یم چھِنہٕ تِم چیٖز کینٛہہ یم زن أسۍ بازر کڑو صوفی ازم پتہٕ ونو صوفی ازمس پٮ۪ٹھ کرو بحث. یم چھِ صوفی ازم اکھ یہِ چھُ روحٲنی غذا سون کٲشِر سُنٛد روحٲنی غذا اکھ. اتھ روحٲنی غذاہس چھِ أسۍ رات دۄہ لول بران اور أسۍ برو تہِ امہِ بغٲر چھِنہٕ أسۍ زندٕ کینٛہہ نہ چھِ أسۍ امہِ بغٲر کٲشِر. انشاءاللہ أسۍ کتہِ انو سُہ زبان أسۍ کروا پننِس محبوب العالمہٕ سٕنٛدۍ یا پننِس شیخ العالمہٕ سٕنٛدۍ یا پننِس امیر کبیر میٖر علی سید ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ کروا أسۍ کُنہِ جایہِ یہِ ہسا نافرمٲنی اَسہِ چھُ تِہُنٛد یہِ دین. انشاءاللہ سانٮ۪ن گرن منٛز چھُ صوفی ازم وُنہِ تہِ موٗجوٗد اور انشاءاللہ یہِ روزِ تہِ موٗجوٗد. امہِ بغٲر چھُنہٕ سون کٕہٕنۍ تہِ چارٕ. بٔڑِتھ 50-70 ؤری کٔڑِتھ تہِ چھُ پیوان اَسہِ اوٚتُے واتُن پتہٕ چھُ اَسہِ پیوان یہِ پنُن وٕچھُن أسۍ کمہِ خاندانٕکۍ ٲسۍ اَسہِ کٕم وٲرِث ٲسۍ. سٲنۍ وٲرِث چھِ یِمے یِمنٕے چھِ کٔشیٖر تہِ حوالہٕ انشاءاللہ. تہٕ بیٚیہِ چھُ کشمیریت یہ تارِ اَسہِ تٔمۍ تہِ جنتٮ۪ن فکرِ بہٕ ونس جنتھٕے ٲسۍ کیازِ تٔمۍ ونیاو کشمیریت جمہوٗریت اور انسٲنیت تٔمۍ ونیاو اَسہِ اتھ کٔرِو تھپھ اتھ کٔرِو رٲچھ. انشاءاللہ یہِ میسیج چھِ سارنٕے کٲشرٮ۪ن تِم کرن تہِ اتھ انشاءاللہ تھپھ. آج بھی ہم کشمیریت اور صوفیت کے حوالے سے لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. کشمیر ہے کیا؟ کشمیریت کس چیز کا نام ہے؟ کشمیریت ہی صوفیت ہے. کشمیریت کا دوسرا نام صوفیت ہے. کشمیر میں اگر ہم کشمیری کسی چیز سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں یا ہمارا کشمیر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے وہ ہمارے صوفیزم ہمارے صوفیت ہمارے نظام صوفیت کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. یعنی اگر یہاں پر لوگ ابھی حال میں اگر کئی لوگ صوفیزم کے ساتھ جو کشمیر کا ہمارا اپنا صوفیزم ہے اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کشمیر کی جو پوری دنیا میں مشہور ہے یہ مہمان نوازی کشمیر میں کشمیریوں میں آئی کہاں سے؟ یہ مہمان نوازی کشمیریوں میں اسی نظام صوفیت کے ذریعے سے آئی.
کشمیر از زمانے اول سے ہی مہمانوں کا قدردان رہا ہے اور صوفیاء کا قدردان رہا ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے تناصر ہمیں نظر میں آ رہے ہیں کہ لوگ تصوف کو یا صوفیزم کو یا کشمیری نظام صوفیت کو برا سمجھ رہے ہیں. تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ دراصل اس میں بھی کچھ ان جاہل صوفیاء، جو جاہل صوفیاء ہے، جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق صوفیزم کو، نظام صوفیت کو استعمال کیا، ان کی وجہ سے صوفیزم کو کشمیر میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اگر کشمیریت کو ہم اچھے سے سمجھیں گے، کشمیریت ہی صوفیت ہے، کیونکہ صوفیت کا اصل مقصد مدعا یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا، ہائر آرڈر، ہائر لیول پہ پہنچنا. اس میں ایک میسلو کی تھیوری ہے سیلف ایکچولائز ہونا. سیلف ایکچولائز جب کوئی بندہ ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ صوفیت میں چلا گیا ہے. اس نے الٹیمیٹ جو دیر آر ٹو نیڈس، اس کانٹیکسٹ میں ایک بات کہوں میں، دیر آر ٹو نیڈس، ون از امیجیٹ، سیکنڈ از الٹیمیٹ. جو امیجیٹ ہے جیسے ہمارا کھانا پینا، جیسے ہمارا رہنا، جیسے ہمارا نوکری کرنا، جیسے ہمارے بچوں کو پالنا پوسنا، ٹھیک، ہماری زمینداری کرنا، بزنس کرنا، نوکری کرنا، دس از امیجیٹ نیڈ. بٹ سو فار ایز دا الٹیمیٹ نیڈ از کنسرن وچ از اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا بنے ہم، اس کو ہم صوفیت کہتے ہیں. اور جہاں تک کشمیریت ہے، یہ اللہ کا، یہ اوپر والے کا بہت ہی شکر ہے، ہم اس کے ممنون ہے اوپر والے کے کہ ہم لوگ ایک ریچ ریس سے تعلق رکھتے ہیں. ہم میں یہ امبائبڈ ہے یہ والا معاملہ کہ ہم ہر ایک کے ساتھ، چاہے ہمارا کوئی دشمن ہی ہو، چاہے کوئی پڑوسی ہو، ہم اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ کشمیریت ہے، کشمیریت کو ہم زندہ باد کہتے ہیں. رشیوں کا جہاں تک جیسے یہ تھا اپنا شیخ العالم تھے یا جتنے بھی تھے رشیوں کا، ان کا دور تو اچھا نکلا ہے، اس کے دور کو لوگ فالو کر رہے تھے. لیکن اب جو یہ بیچ والا دور آ گیا، یہ آ گیا اوریت والا دور، ISI والا دور، اس دور نے تو سب کچھ برباد مٹا دیا. کشمیریت میں ہماری لینگویج آتی ہے، ہمارا کلچر آتا ہے، ہمارا رہن سہن آتا ہے، ہمارا کھانا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ایران صغیر. جو ایران میں کلچر ہے وہی کلچر ہمارے وادی میں ہے. وہاں کا جو واضوان ہے، وہاں جو کھانا پینا ہے، قہوہ ہے، ہم بھی یہاں جس کو پنڈت لوگ یہاں کہتے ہیں مغل چائے، اس کو قہوہ کہتے ہیں، نون چائے. یہ ہمارا کلچر جو ہے یہ ختم بند ہے، بہت سارا وہیں سے وہ کلچر آیا ہے، اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں ایران صغیر. صوفیزم میں ہے، جو صوفیزم ہمارا ہے اس میں ہمارے جو گنمات ہے، جو ہمارے شاعر لوگ ادیب ہے، جیسے شمس فقیر ہے، احد زرگر ہے، سمد میر ہے، سوچ کرال ہے، کیا نام اس کا، مطلب بہت سارے ہیں جن کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے. بہت سارے شاعر ہیں، غلام ڈار ہے، عبد الرحمن ڈار ہے، نیام صاحب ہے، للدت ہے، شیخ العالم بانی ہے صوفی شاعری میں، وہ انہوں نے جو شرک لکھے ہیں، واق لکھے للدت نے. دیٹ از اباؤٹ آور کشمیر. صوفیزم میں ہمیں ایک ایسی چیز ملتی ہے جسے ہم خدا سے ملتے ہیں، اپنے محبوب سے ملتے ہیں. کلچر ایک ڈفرینٹ تھنگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہی فرق ہے ہمارے صوفیزم اور ہمارے کشمیریت میں. جب سٹارٹنگ میں ہم وہاں سے نکلے تھے تو یہ دماغ میں تھا کہ دیکھو وہاں کے چاہے وہ ملٹنٹ تھے کیا تھے، ان نے ہمارے بھائیوں کو وہاں مارا، اور ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ وہ جب بھی یہاں ملیں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، بخشیں گے نہیں، کسی نہ کسی طرح ان کو نقصان پہنچائیں گے. یہ دور چلا سال، 1.5 سال، 2 سال. 2 سال کے بعد یہی پنڈت جب اس کو کوئی یار دوست ملتا ہے، اپنے ایریا کا ملتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں یار تو ادھر کیا کر رہا ہے. اس کے ساتھ جا کے ہوٹل میں جاتا ہے، اس کو بولتا ہے تو یہاں سے نکل، تیرا اپنا گھر ہے، تو اپنے گھر پہ بیٹھ. یہ کلچر اب بھی ہے، یہ ہمارے دل میں اب بھی بسا ہے. لیکن کب تک؟ جب تک میں زندہ ہوں تب تک. میرے بعد میرے بچے شاید اس چیز کو نہیں مانیں گے، کیونکہ انہیں وہ کلچر دیکھا ہی نہیں، وہ بائی بندی نہیں دیکھی ہے. میں بیمار ہوتا تھا تو میرا پڑوسی مسلمان ہوتا تھا، وہ آ اگر میرے گھر میں میرے ماں باپ نہیں ہوتے تھے تو وہ جا کے مجھے ہسپتال لے جاتے تھے، مجھے 100 چیزوں سے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے. تو یہ تھا. حالانکہ آج کی ڈیٹ میں جب جاتا ہوں، جن کے ساتھ کشمیری پنڈتوں کا ملنا جلنا ہوتا تھا، وہ میں 90 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں،
آج کی ڈیٹ میں جب بھی جاتا ہوں تو جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ آیا ہوا ہے تو آج کی ڈیٹ میں میں جہاں پہ بھی ہوتا ہوں نا مجھے بلانے کے لیے آتے نہیں شام کو کھانا وہیں کھانا ہے. دیکھیے جہاں تک ہم اپنی کشمیریت کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہندو مسلم سکھ اتحاد تھا بہت آپس میں. یہاں کا جو کلچر تھا وہ ہمارے جو پنڈت برادر تھے ان کے بغیر ادھورا لگتا ہے ابھی بھی. ابھی اگر ہم جموں جاتے ہیں تو کتنے شوق سے وہ ہم سے ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں سب لوگ, وہ یقین نہیں آتا ان کو ہم گئے ان سے ملنے. تو ایسے ہی وہ اگر کشمیر میں کبھی کوئی ان میں سے آتا ہے تو بڑے پیار سے ہم ملتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیوں دور ہو گئے ہیں. جو ہمارا اپنا وہ صوفیزم تھا, کشمیری تھی, وہ کہاں چلی گئی. اس بارے میں سوچتا ہے ہر کوئی. جو پہلا سمے تھا وہ سمے پھر سے واپس آ جائے. میں نے ایک گانا لکھا ہے, ریشواری ہندی ریشو دائچے وار وت تھے نہیں کشیر ہند کوشر بٹو دائچے وار وت تھے نہیں. کوشر بٹ شو مطلب کہ جو بھی آدمی سچ بولتا ہے وہ کشمیری بٹا کہلاتا ہے. جو آدمی اپنے دھرم پہ کو فالو کرتا ہے اس کو کوشر بٹ کہتے ہیں, وہ کسی بھی دھرم سے ہو. مگر اگر وہ سچ پر ہے, سچائی پر ہے, وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, وہ سچائی پر ہے تو وہ بٹ ہے. مطلب جو کشمیر میں ہم بٹ کو تشریح کر رہے ہیں, کشیر ہند کوشر بٹو دائچے وار وت تھے نہیں جم روز یا الہ آباد روز تو زندہ باد زند روز یگو دائچے وار وت تھے نہیں. اب اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی شبد ہی نہیں ہے بولنے کے. اب دیکھیے ہم پچھلے 30 ورش سے یہ یہاں کی خاک چھان رہے ہیں, ملا کیا؟ یہ کون سا میسج دیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے ویپن اٹھا کے بولا بٹ اور اس سے بٹ پاکستان, انہوں نے کون سا میسج دیا ہم کو یا ہمارے بچوں کو یا ہماری جنریشن کو؟ تب سے تو خاک چھان رہے ہیں. ہمارے کپواڑہ میں ہی وہ ایک سرلا بٹ تھی جس کو زندہ چیرا گیا, وہ کہاں جو آج بھی سنتے آتا آدمی روحیں کانپتی ہے. اب آپ دیکھیے 47 کی بات یاد کیجیے جس سمے سینٹ جوزف ہاسپٹل بارامولہ میں قبائلیوں نے ریڈ ڈالی تھی, کم سے کم 20-25 نرسوں کا پہلے بلاತ್ಕಾರ کیا, پھر ان کو روندتے چلے گئے. کون آئے تھے؟ وہ دشمن تو دور سے آئے تھے لیکن ہمارے والے تو ان کے ساتھ میں کھڑے ہو رہے ہیں. حالات ایسے ہیں تو کچھ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے, لیکن ٹائم از اے گریٹ ہیلر. ہر ایک میں ذہنیت آ جائے گی, وہ اپنے جو مول ہے نا, روٹس ہے, وہ واپس انشاءاللہ روٹس پر ہی آ جائے گا. یہ میرا اپنا عقیدہ ہے اور میں فرم بلیو بھی ہے. ہوتا ہے سیلاب آتا ہے, سیلاب کے ساتھ یہ جو وہ میل چیل ہوتا ہے, کچیل وچیل, وہ پھر سڑک کی اور طرف جاتا ہے اور صاف پانی بہ جاتا ہے سمندر کے ساتھ ملنے کے لیے. بے گناہ بے قصور کسی کو مارنا, قتل کرنا, جس کی اسلام میں قطعی کوئی جگہ نہیں ہے. بلکہ اسلام تو کیا کسی بھی مذہب میں انسانیت کو مقدم رکھا گیا ہے. ہر ایک مذہب میں انسانیت کا درس دیا گیا ہے. پہلی بات ہر ایک مذہب میں یہی سکھائی جاتی ہے کہ انسانیت کا تقدس رکھو, انسانیت کو پامال ہونے نہ دو. تو اسلام تو ہے دین, اسلام تو مذہب ہی انسانیت کا ہے, امن کا ہے, محبت اور بھائی چارے کا ہے. اسلام نے کبھی بھی اس شدت پسندی کو پسند نہیں کیا ہے. اسلام نے کبھی بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے. بلکہ یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیے اسلام کے نام پر کوئی بے گناہ کسی کو مار دے, اسلام کے نام پر کوئی کسی کو قتل کر دے, بے گناہ کو قتل کر دے, تو اس وقت اس حال میں وہ اسلام بدنام نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اسلام کو مس یوز کر رہا ہے. لیکن اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے تو انسانیت کے تقدس کی بات کی ہے, انسانیت کے احترام کی بات کی ہے, انسان کے احترام اور عزت کی بات کی ہے. کشمیریت جو ہے میری نظر میں, یا جسے آپ صوفیزم بھی کہیے, وہ جو دور تھا اس کا ڈیفینیٹلی ان 30 سال میں اثر پڑا. اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ نامساعد حالات پیدا ہو گئے ہمارے کشمیر میں, جس نے ہم سے جو پرکھوں کی, جو ہمارے پروجوں کی دین تھی صوفیزم کو لے کے, یونیورسل بردرہڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اس کو بہت نقصان پہنچا. اور دوسرا سب سے بڑا جو کارن مجھے لگتا ہے انہی حالات کی وجہ سے, جو ہمارے یوتھ میں, سب میں نہیں, کہیں کہیں جو ایروگنس پیدا ہو گئی, وہ بلیو کرنے لگے کہ میں ہی ہوں. جب کہ ہمارے چاہے رشی کلٹ جو ہمارا ہے یا جو ہماری صوفیت ہے,
اس میں میں شبد نہیں ہے بلکہ ہم شبد ہے. مطلب کہ میں ایگو اور گھمنڈ کو درشاتا ہے, دکھلاتا ہے, اور ہم یونیورسل بردرہڈ یعنی سب میں اللہ بسا ہوا ہے, سب ہم ایک جیسے ہیں. اس سے ضرور ہے کہ ان 30 سالوں میں کیا جب سے یہ نئی سوچ پیدا ہونے لگی تب سے اس میں بہت کمی آ گئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے پرانے جو ہماری تہذیب و تمدن ہے اس کو آگے اگر ہمیں چلانا ہے تو جو ہمارے رشی منیوں نے صوفیوں نے دیا ہے اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے اپنائیں, تبھی جا کے جو ہے ایسے حالات پیدا نہیں ہو سکتے. اثر یہ پڑا ہے کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں کشمیری پڑھایا اب نہیں جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے تو جیسے کہ مطلب یہی نا کوئی کہ یہ کشمیری ہے اس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, اور اگر ہم تیزی بولیں گے تو بولیں گے لا الہ الا اللہ. کشمیری محدود رہا ہے ادھر تک ہی لا الہ, کیونکہ ہمارے بچے جو ہماری نئی پوچھ جو ہمارا جو فیوچر ہے ان کو کشمیری کے ساتھ رغبت بھی نہیں ہے. ہماری فیملی میں اب اردو بولی جاتی ہے, انگریزی بولی جاتی ہے. کشمیری جو ہے جس سے ہمارے کشمیری بچے, جیسے ہم کسی کو بتائیں گے پھکنور, ہم جب وہ کچن میں ہوتا تھا ایک اس کو ہم کشمیری بولتے تھے دان. پھکنور اگر ہم کسی نئے بچے کو بولیں گے پھکنور کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہم اسکولوں میں بچوں کو کشمیری پڑھائیں گے, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے شاعر ہمارے ادیب جیسے ہمارے کیا نام ہے سعادت حسن منٹو صاحب ہے, انٹرنیشنل رائٹر ہے, ہمارے اختر محی الدین صاحب جنہوں نے بہت کچھ کشمیر کے بارے میں لکھا ہے, ویتروز پکان, ہمارے علی محمد لون صاحب تھے, ڈاکٹر ہری کشن کول تھے, بہت سارے یہ جو ہمارے پریزنٹلی ہمارے فاروق نازکی صاحب ہے یا ایاز نازکی صاحب ہے, بہت سارے ہیں. لیکن جس طرح ہمیں اس بیس تک جانا ہے, ہم کس طرح کشمیری سکھائیں گے لوگوں کو. جو ہمارے اسلاف رہے ہیں, جو ان کی تعلیم تھی, جو ان کا تجربہ تھا, اس تجربے کے بنیاد پر یہ سوسائٹی میں کوہیژن تھا. یعنی محلے میں کچھ ہو جاتا تھا تو سارا محلہ ایک ساتھ ہو جاتا تھا. آج وہ حالات نہیں ہیں. آج اگر کسی کالونی میں, کیونکہ کالونی سسٹم بن گیا, اس وقت محلے کا سسٹم تھا. آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں اگر ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کس محلے میں رہتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کس کالونی میں رہتے ہیں تو ایک دم ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ ماڈرن کالونی ہوگی, ماڈرن ہوگی, یہ سیویج سسٹم ہوگا, بڑے بڑے اونچے اونچے مکان ہوں گے, لیکن وہ اونچے اقدار نہیں ہوں گے جو ان محلوں میں تھی, جو بھائی بندھن ان محلوں میں تھا, جو رشتہ داری کا تھا, لحاظ تھا, بڑے بوڑھوں کا جو لحاظ تھا, بزرگوں کا جو لحاظ تھا, جو ہمارے اسلاف تھے, ہمارے ریشی, ہمارے جو یہاں بزرگ پیدا ہوئے ہیں, جو انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. شیخ العالم ہے رحمۃ اللہ علیہ, لل عارفہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو ایسے ان چیزوں سے ہم تھوڑا سا بٹک گئے ہیں, لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ ہم واپس آ جائیں, کیونکہ ہمیں روٹس کو پکڑنا ہے. جس نے روٹ پکڑا وہی کامیاب ہے, جس نے روٹ نہیں پکڑا وہ گیا. بہت خون بہ چکا ہے, ادھر بھی خون بہ چکا ہے, ادھر بھی خون بہ چکا ہے. اس سے کوئی نہ حال نکلے گا اور نہ نکلا ہے. میری سبوں سے اپیل ہے, خدا را وہی پرانا دور لاؤ جہاں ہندو مسلم سکھ ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے, شام کو گپے مارتے تھے. میں رات کو 1 بجے گھر گھستا تھا, میرے گھر میں میری ڈفلی تھی, ڈفلی نکل کے دکان, میرے دوست کی دکان, مسلمان دوست تھا, ٹیلر ماسٹر تھا, اس کی دکان پہ بیٹھ کے میں ڈفلی بجاتا تھا اور گانے گاتے تھے. جس دن ہم نہیں جاتے تھے نا, کسی کارن نہیں جاتے تھے, تو دوسرے دن وہی جو آس پڑوس کے تھے, کوئی چیختا نہیں تھا, کوئی چلاتے نہیں, دے یوز ٹو انجوائے اٹ. اور وہ دوسرے دن بولتے کیا بھائی تو آپ لوگ ٹھیک ہو, تو شوا سوری ٹھیک, تو کیا جائے کل کیوں نہیں آئے آپ لوگ. تو یہ کلچر خدا را اس کلچر کو پھر دوبارہ واپس لاؤ. میری بیٹی یہ نہ سمجھے کہ میں غلط جگہ پہ پہنچی ہوں, مسلمان کی لڑکی یہ نہ سوچے وہ بھی میری بیٹی ہے, تو وہ نہ سوچے کہ میں غلط گھر میں گھسی ہوں. جو ٹریجڈی ہوئی
89 या 90 में कि उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। जो उस जमाने के उनके साथी थे, जो उस एज ग्रुप के हैं, वो आज भी उन्हें वैसा ही प्यार करते हैं जो उन दिनों करते थे। लेकिन आज के जो यूथ है, जो ये नहीं जानते, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों या कश्मीरी मुस्लिम्स हों, जो यूथ एक दूसरे को नहीं जानता है, तो जाहिर है उनमें वो उतना प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि जम्मू या दिल्ली में जाके उनका रहना सहना अलग सा हो गया और कश्मीर में रहन सहन में भी बदलाव आ गया, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल जो है वो कश्मीरी ही रहा। तो मेरी नज़र में ये ज़रूर है कि जो पुराने लोग थे, जो यहाँ जन्मे हैं, चाहे वो कम एज उनकी थी या जो उस वक्त बालिग हो गए थे, वो जब भी सपने देखते होंगे जम्मू या दिल्ली में, तो वो कश्मीर के ही सपने देखते होंगे। फॉर लास्ट 30 ईयर, 30 साल 31 साल से मैं जम्मू में बैठा हूँ और अब भी ये आस लगाए बैठे कि मैं कब घर जाऊं अपने उसी नदी के किनारे के जो मेरा मकान था, हालांकि वो अब मकान नहीं रहा, वो उसको जला दिया, मैं वहाँ एक झोंपड़ी बना के बैठूं और मेरे दिल को तसल्ली होती है। दूसरी बात बताता हूँ, मैं जब भी कभी कभी जाता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब सोपोर जाता हूँ तो मेरे से यार दोस्त कहते हैं चल यार गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, आगे पीछे घूमने सैर सपाटे के लिए। मेरा एक ही जवाब होता है कि जो यहाँ की गर्द है, जो यहाँ की डस्ट है, उससे मेरी रूह ताज़ा होती है। ये अब भी बिलीव है कि मेरी रूह ताज़ा होती। मैं कहता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ सोपोर में बैठूंगा, इधर की गर्द छानूंगा, लेकिन वहाँ आगे पीछे घूमने पे, टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं जाऊँगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो इस प्रोग्राम को लेकर तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दी गई है। तो लेते हैं आपसे इजाजत। खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए बिना कैश लेन देन को तरजीह दें। घर वापसी पर अपनी घड़ी, मोबाइल, पर्स और चाबियों वगैरह को डिसइंफेक्ट करें। बुखार, सांस लेने में तकलीफ और खांसी होने की सूरत में बिला ताखीर नजदीकी तिब्बी मरकज का रुख करें। कोविड मुतासरीन या इस वबा का मुकाबला करने में पेश रहने वालों का भरपूर ताउन करें।